खुदा उनका कलाम सुनने से पहले आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए जब हम तेरे कलाम को जो बेश कीमत है खोलते हैं और उसमें से उन चीज़ों को सीखते हैं जिनको हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अपने पाक रूह की हिकमत और दनाई से हमें इन सब चीज़ों को समझने के लिए मौका दे, ताकत दे, कुव्वत दे, इख्तियार दे। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पहले मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। उसको हम निकालेंगे और अगर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहे बुलंद आवाज से तो उसके पास ये मौका होगा, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, ये सीखने लगे हैं, वो है सिन, गुनाह क्या है। पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे और फिर पैदाइशी का 5वां बाब उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। जब हम पैदाइश पहला बाब उसकी 26वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर हमें इंसान की क्रिएशन के बारे में समझ आता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत शबीह पर बनाया और इंसान की क्रिएशन एक ऐसी क्रिएशन थी जिस पर खुदा ने काउंसिल एक जो है वो काउंसिल बैठी, उसने डिसाइड किया कि इंसान को हम कैसा बनाएंगे, उसके इख्तियारात क्या होंगे और वो किस तरह का बनाया जाएगा। तो डिसाइड ये हुआ कि आओ हम उससे अपनी सूरत शबीह पर बनाएं। ये उर्दू में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सूरत शबीह। और इसी तरह जब हम पैदाइश पहला 5वां बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो है इंसान को खुदा ने अपनी सूरत शबीह पर बनाया और जब सेत पैदा हुआ तो वो आदम की सूरत शबीह का था। और यानी आदम 130 वर्ष का हुआ उस वक्त सेत पैदा हुआ और वो सेत जो था वो आदम की सूरत शबीह का था। सो ये हमें लफ्ज़ जो है सूरत शबीह इसको देखना होगा। लेकिन ये जो लफ्ज़ है खाका ढांचा या तरह तौर तरीके, ढंग, तदबीर, तजवीज़, मिसल, ये सारा कुछ जो है ये उसके मतलब को नहीं खोल पा रहा। इसके लिए हमें जो फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है फितरत। अगर आप कुरान मजीद भी खोलेंगे सूरा रोम उसकी 30वीं आयत, ये 30वीं सूरा है और 30वीं आयत में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी लफ्ज़ फितरत इस्तेमाल हुआ है कि अल्लाह की जो फितरत है वो ला तब्दील है जिस पर इंसान को बनाया गया। लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस है उसके उर्दू का जो लफ्ज़ है सूरत शबीह, उसका हकीकी मतलब जब हम जाकर देखते हैं फितरत में तो फिर हमें सिन का मतलब समझने के लिए आसानी होती है। हम सब जानते हैं कि सिन जैसे हमारतिया एक वर्ड है अबरानी जिसमें से इसके हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अबरानी की जगह हम जो सिन है पहले उसकी एक स्टेटमेंट में आपको देता हूँ। SIN सिन इंग्लिश का वर्ड है, SIN सिन। और ये जब मैं इसका मतलब बताऊंगा, ओरिजिनल सिन समझाऊंगा तो उसके बाद इसका SIN का पूरी तरह मतलब सामने आपके खुलकर आ जाएगा। पहला लफ्ज़ लिखिए ज़िंदगी, एक तरफ लिखिए ज़िंदगी और उसी लाइन पर थोड़ा सा आगे मौत भी लिखिए। फिर दूसरा लफ्ज़ लिखिए पाकीज़गी और उसी लाइन पर आगे थोड़ा सा उसके सामने लिखिए बदी। और फिर तीसरा लफ्ज़ लिखिए आज़ाद मर्जी और उसी के सामने आगे लिखिए गुनाह की गुलामी या ब्रैकेट में आगे गुनाह की गुलामी, उसको हम लिखेंगे। 3 लफ्ज़ हमने लिखे, ज़िंदगी, पाकीज़गी, आज़ाद मर्जी। खुदा की नेचर में ज़िंदगी है, जो आगे लिखा मौत वो नहीं है। खुदा की नेचर में पाकीज़गी है, जो आगे लफ्ज़ लिखा बदी वो उसकी नेचर में, उसकी फितरत में नहीं है। फिर तीसरा लफ्ज़ है आज़ाद मर्जी, खुदा आज़ाद मर्जी पर है, वो
اس میں غلامی نہیں پائی جاتی۔ یعنی خدا کی فطرت کی تین چیزیں، زندگی، پاکیزگی اور آزاد مرضی، ان پر خدا نے انسان کو بنایا۔ آؤ ہم اس کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائے، یعنی اس میں زندگی ہو، اس میں موت نہ ہو، اس میں پاکیزگی ہو، اس میں بدی نہ ہو، اس میں آزاد مرضی ہو اور اس میں غلامی نہ ہو۔ ہم سیکھ رہے ہیں اوریجنل سن۔ اوریجنل سن کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم اور ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے اس میں اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گا۔ لیکن ہم نے کیا لکھا؟ زندگی، پاکیزگی اور آزاد مرضی۔ اور سن کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو آزاد مرضی ہے اس کو اس نے استعمال کرتے ہوئے خدا کے ساتھ اس عہد کو، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے ہم اس کو بھی آگے لکھیں۔ زندگی کے آگے موت لکھا تھا، زندگی جاتی رہی، موت آ گئی۔ پاکیزگی لکھا تھا، اس کے آگے آپ نے بدی لکھا تھا، پاکیزگی جاتی رہی، بدی آ گئی۔ اور آزاد مرضی جاتی رہی، غلامی آ گئی۔ اب انسان گناہ کا غلام ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس سے ہوتا جاتا ہے۔ جو ایکشن ہے وہ ایکچولی وہ فروٹ ہے، جو جس کو ہم سن کہتے ہیں، جھوٹ، یہ وہ اٹرپٹم، یہ سارا کیا ہے؟ یہ فروٹ ہے۔ ایکچوئل اوریجنل سن ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی فطرت اور انسان کی فطرت سیپریٹ ہوگی، اور لفظ سن جو ہے SIN، سیپریشن ان نیچر، سیپریشن ان نیچر، اور دوسرا اس کا ہے سکنس ان نیچر، یعنی نیچر، فطرت میں سکنس آ گئی۔ اور گناہ ہے کیا؟ جو اردو میں ہم اس کا میں آپ کو جملہ دیتا ہوں کہ دونوں کی فطرت ایک تھی، اور پھر انسان کی فطرت الٹ گئی اور اس سے خدا کی فطرت جاتی رہی، اور وہ صرف کہاں پر رہ گیا؟ جو انسان کے اندر موت، بدی اور غلامی باقی بچا، وہ اس کی فطرت میں ہے۔ اب وہ جو نیک کام بھی کرتا ہے یا کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے جو اس کی نظر میں اچھے اور نیک ہے، وہ بدی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا مطلب جو اردو میں ہے کہ خدا اور انسان کی فطرت میں تضاد کو گناہ کہتے ہیں۔ خدا اور انسان کی فطرت کے تضاد کو گناہ کہتے ہیں۔ دس از دا اوریجنل سن۔ اس میں انسان کے بدن میں موت، بدی اور گناہ بس گیا۔ یہ اوریجنل سن ہے۔ ہم سیکھ رہے ہیں اوریجنل سن۔ اوریجنل سن کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم اور ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ جو ڈسکشن ہے اس میں اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گا۔ لیکن ہم نے کیا لکھا؟ زندگی، پاکیزگی اور آزاد مرضی۔ اور سن کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو آزاد مرضی ہے اس کو اس نے استعمال کرتے ہوئے خدا کے ساتھ اس عہد کو، اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی فطرت اور انسان کی فطرت سیپریٹ ہوگی۔ اور لفظ سن جو ہے SIN، سیپریشن ان نیچر، سیپریشن ان نیچر، اور دوسرا اس کا ہے سکنس ان نیچر، یعنی نیچر، فطرت میں سکنس آ گئی۔ اور گناہ ہے کیا؟ جو اردو میں ہم اس کا میں آپ کو جملہ دیتا ہوں کہ دونوں کی فطرت ایک تھی، اور پھر انسان کی فطرت الٹ گئی اور اس سے خدا کی فطرت جاتی رہی، اور وہ صرف کہاں پر رہ گیا؟ جو انسان کے اندر موت، بدی اور غلامی باقی بچا، وہ اس کی فطرت میں ہے۔ اب وہ جو نیک کام بھی کرتا ہے یا کوئی اچھے کام بھی کرتا ہے جو اس کی نظر میں اچھے اور نیک ہے، وہ بدی سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا مطلب جو اردو میں ہے کہ خدا
اور انسان کی فطرت میں تضاد کو گناہ کہتے ہیں۔ خدا اور انسان کی فطرت کے تضاد کو گناہ کہتے ہیں۔ دس از دا اوریجنل سن۔ اس میں انسان کے بدن میں موت، بدی اور گناہ بس گیا۔ یہ اوریجنل سن ہے۔ اوریجنل سن اس کو پھر دہراتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنایا، اور صورت و شبیہ سے مراد اس نے اس کو اپنی فطرت پر بنایا، اور اس نے اپنے نیچر پر، اپنے امیج پر بنایا، اور جب اس نے تخلیق کیا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اور اس تخلیق کے بعد خدا نے انسان کے اندر آزاد مرضی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک حکم دیا، تاکہ وہ اپنی آزاد مرضی سے خدا کے اس معاہدے میں، اس عہد میں قائم رہے۔ لیکن بہت ہی سالوں کے بعد اس سے یہ واقعہ ہوا کہ اس نے اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور اس معاہدے کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا سے مراد کہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، جس میں زندگی پائی جاتی ہے، پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور آزاد مرضی پائی جاتی ہے۔ اور نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے اندر موت، بدی اور گناہ کی غلامی رہی۔ سن، سکنس ان نیچر، اور دوسرا ہے سیپریشن ان نیچر۔ معاہدہ ٹوٹ جانے سے انسان اور خدا کی فطرت میں تضاد آ گیا۔ خدا اپنی فطرت پر آج بھی قائم ہے، لیکن انسان خدا کی فطرت سے جدا ہو جانے کے سبب سے اب نتیجہ یہ ہے کہ اس میں موت ہے، اس میں بدی ہے، اس میں گناہ کی غلامی ہے۔ اوریجنل سن کیا ہے؟ خدا اور انسان کی فطرت کے تضاد کو گناہ کہتے ہیں، اور انگلش میں بھی یہی دہرایا کہ سپریشن ان نیچر اور سکنس ان نیچر، یعنی نیچر جو تھی وہ بیمار ہو گئی۔ گناہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج اور معافی خدا نے مہیا کی تھی، اسے نجات کا پروسیس کہتے ہیں۔ اور نجات کیا ہے؟ خدا کی اس فطرت پر، مسیح کی صورت پر، اس کے اوپر واپس لوٹ جانا نجات کہلاتا ہے۔ اوریجنل سن خدا جو ہے وہ کی 3 جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ وہ علیم کل ہے، نمبر 2 وہ ہمہ جا ہے، اور نمبر 3 وہ کاتب الحق ہے۔ یعنی یہ 3 جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں جو صرف خدا کے لیے ہیں۔ عام طور پر ہم جو ہے وہ اور فرشتوں میں، ابلیس میں، ان میں بھی گننا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ صرف یہ خدا میں ہے کہ وہ علیم کل ہے، وہ ہمہ جا ہے، اور وہ کاتب الحق ہے۔ علیم کل ہونے کے سبب سے، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان کو جب وہ بنائے گا تو وہ موت میں گرے گا، اس لیے جو امینول پروجیکٹ تھا، اس نے جو دنیا ہے اس کو بنانے سے پہلے اس کا شروع کیا، کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ اگر موت میں گرے گا، گناہ میں گرے گا، موت میں گرے گا تو وہ خود سے نہیں نکل سکے گا، اس کے اندر یہ طاقت، قوت، یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جب وہ گناہ اور موت میں گرے گا تو اس کو وہ باہر نکل سکے۔ اس لیے خدا نے بنایا عالم سے پیش کر اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، جسے امینول پروجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ ویسے تو اپولوجیٹیکل کویسچن ہے جو عام طور پر مسلم کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام امینول نہیں رکھا گیا۔ یہ ہمارے مسیحی بھی اس پہ شاید الجھ جاتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح کا نام امینول نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ اس پروجیکٹ کا نام تھا جو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ دس از دا پروجیکٹ جس میں خدا انسان کے ساتھ ہے، یعنی انسان جب گرے گا موت اور گناہ میں، یہ نہیں کہ خدا اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے آئے گا، خدا کو اس کے لیے پہلے سے، کیونکہ وہ کیا ہے، علیم کل تھا، اور جانتا تھا کہ انسان موت میں گرے گا تو اسے
اسے بچانا خدا کے فرائض میں ہے، اور صرف خدا ہی انسان کو بچا سکتا تھا، خدا کی عدالت سے، خدا کے انصاف سے، اور اوریجنل سن یا سن کی جو تباہ کاریاں ان سے صرف اور صرف خدا ہی بچا سکتا تھا۔ اس لیے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ آج ہم نے ابھی اوریجنل سن کے بارے میں سیکھا، اور جو ہمیں چیزیں یاد رکھنی ہیں تاکہ ہم اس اوریجنل سن کی ڈیفینیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں، وہ یہ ہے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 27ویں آیت، اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ خدا نے کونسل بٹھائی، اور اس کونسل کا مطلب کیا تھا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں، اور اس کونسل نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اپنی فطرت، اپنی نیچر، اپنے امیج پر بنائیں گے، اور اسی ڈیسیژن میں ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ انسان کو اسی نیچر پر تخلیق کیا گیا۔ خدا کی نیچر کی بہت ساری چیزیں ہیں، مثلاً محبت، خوشی، اطمینان، بہت ساری چیزیں جن کو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو خاص جس کے سبب سے ہم گناہ کو، اوریجنل سن کو سمجھ سکتے ہیں، وہ 3 ہم لکھیں گے۔ پہلا زندگی، دوسرا پاکیزگی، اور تیسرا آزاد مرضی۔ جب انسان کو بنایا تو وہ اس میں زندگی تھی، موت نہیں تھی، اس میں پاکیزگی تھی، بدی نہیں تھی، اور اس میں آزاد مرضی تھی، غلامی نہیں تھی۔ 5واں باب پیدائش، اس کی پہلی 3 آیات میں جا کر پھر ہم دیکھتے کہ سیت جب پیدا ہوا تو وہ آدم کی صورت و شبیہ کا تھا۔ یہ آپ پیدائش 5واں باب اس کی پہلی 3 آیات بھی غور سے پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر یہ دونوں چیزیں لکھی ہیں کہ جب آدم کو بنایا تو وہ خدا کی صورت و شبیہ پر تھا، لیکن جب سیت پیدا ہوا تو پھر وہ آدم کی صورت و شبیہ کا تھا۔ ہم سب آدم کی صورت و شبیہ پر ہیں، اور اوریجنل سن ہے کیا کہ خدا کی نیچر جس پر ہمیں تخلیق کیا تھا وہ جاتی رہی، اور ہم آدم کی نیچر پر باقی رہے۔ اس لیے گناہ کی ڈیفینیشن 2 طرح سے ہم دہرائیں گے، سن یعنی سکنس ان نیچر، اور سیپریشن ان نیچر، اور اردو میں ہم اس کو کہیں گے کہ خدا اور انسان کی فطرت کے تضاد کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ اوریجنل سن ہے جسے ہم اردو میں موروثی گناہ کہتے ہیں، اور یہ نسل در نسل ہمارے اندر آگے جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ یعنی ہم گناہ کرنا سیکھتے نہیں، اڈاپٹ نہیں کرتے، یہ ہمارے جب آگے انسان کی نسل بڑھتی ہے تو اوریجنل سن کیونکہ اس کی نیچر میں ہے تو وہ وہی نیچر ہمارے بچوں میں بھی پینیٹریٹ کر جاتی ہے، اسی نیچر پر ہمارے اولاد جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پھر دہرائیں کہ خدا میں زندگی تھی اور انسان میں زندگی تھی۔ جب یہ نیچر سیپریٹ ہوئی تو انسان میں سے زندگی چلی گئی، موت رہ گئی۔ خدا میں پاکیزگی تھی، انسان میں پاکیزگی تھی، لیکن جب یہ خدا کی نیچر ہم سے سیپریٹ ہوئی تو بدی باقی رہ گئی۔ اب ہم اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بدی کا عنصر باقی رہتا ہے۔ اب ایک عام سی اگزامپل میں دینے لگا ہوں کہ ہم جب چرچ میں ہدیہ ڈالتے ہیں تو جب ہم مٹھی بند کر کے دیتے ہیں تو بیچ میں سے ہمارے من میں ہوتا ہے کہ اگر ہم چھوٹی انگلی اٹھا دیں تو کسی کو تو پتہ لگنا چاہیے میں نے 500 کا یا 1000 کا نوٹ ڈالا۔ یعنی یہ ہماری نیچر میں ہے۔ اچھے کام میں بھی یعنی ہمارے اندر بدی پائی جاتی ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ تمہاری نیکیاں گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اور پھر تیسرا، آزاد مرضی جاتی رہی، اپنی مرضی سے وہ زندگی میں تھا، پاکیزگی میں تھا، وہ مرضی جاتی رہی، غلامی آ گئی۔ اب انسان گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ اس نیچر میں
ज़िंदगी बसर करता है वो गुलाम है, यानी जो काम वो नहीं करना चाहता वही उससे होते हैं, और जिस काम की वो इरादा करता है वो कई दफ़ा उससे नहीं बन पड़ते, यानी वो गुलामी में है। ये ओरिजिनल सिन है, खुदा और इंसान की फितरत में तज़ाद को गुनाह कहते हैं। और नजात क्या है कि उस फितरत के नताइज पर वापस, खुदा की सूरत शबी पर वापस, खुदा की फितरत पर वापस, खुदा के इमेज नेचर पर वापस चले जाना, लौट जाना, इसे नजात कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम हकीकतन हमारे लिए राह की रोशनी और एक चिराग है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रोशन रहना चाहिए, ताकि हम उसकी रोशनी में तेरे कलाम और तेरी मर्ज़ी और तेरी तमाम तर हिकमत, दनाई और फ़हम को अपनी आदत, अपनी नेचर का हिस्सा बना सकें और उसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार दे सकें। तेरे पाक रूह के लिए शुक्रगुजार हैं जिसने हमारी रहनुमाई की। सबको बरकत दे, सलामती और जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।